मसीह के नाम में मैं सेवमर हूँ, यीशु मसीह के जलाली कादर नाम से। चर्च मिलकर बोले आमीन, हालेलुया। आइए अजीजों, खड़े खड़े मेरे साथ देखिए, खरूज की किताब और उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। खरूज की किताब उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत मुकद्दसा को आप सभी निकालिए और इसको पढ़ेंगे। लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो लिखा है तेरी रोटी पर और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। 25 आयत कहती है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी का इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अजीजों, कमाल के यहाँ पर वादे हैं जो खुदा के कलाम में दर्ज हैं। नंबर 1 बाइबल कहती है तेरी रोटी पर बरकत आएगी। नंबर 2 लिखा है तेरे पानी पर बरकत आएगी। नंबर 3 खुदा का कलाम कहता है तेरे बीच में से मैं बीमारियों को दूर कर दूंगा। नंबर 4 बाइबल कहती है ना किसी का तेरे मुल्क में मिसकैरेज होगा। नंबर 5 बाइबल कहती है ना कोई भांज रहेगी। और नंबर 6 बाइबल कहती है हर आदमी अपनी पूरी उम्र को मरेगा। आमीन। अब सोचो, ये 6 वादे हैं और ये 6 के 6 वादे सिर्फ एक कंडीशन के साथ जुड़े गए। और कंडीशन क्या है कि तुम मेरी, अब याद रखना, यहाँ पर लफ्ज हमदो सना नहीं है, हमदो सना नहीं, बल्कि यहाँ पर लफ्ज बाइबल इबादत यूज करती है। और आज हमारा जो टॉपिक है, हम सीखेंगे इबादत की अहमियत को, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश लफ्ज वर्शिप आया है, प्रेज नहीं आया। बाइबल कहती है तुम खुदावंद अपने खुदा की लिखा है वर्शिप करना। अजीजों, याद रखो, प्रेज करना, हमदो सना करना ये एक नीचे का लेवल है, लेकिन वर्शिप करना प्रेज से ऊपर का लेवल है। और बाइबल कहती है हमदो सना से निकल के वर्शिप करना। और बाइबल कहती है ये सब वादे तेरी लाइफ में पूरे होंगे। अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में ना सिंपल तरीका बताया गया है और कोई डीप बात नहीं है, सिंपल एक तरीका है। और खुदावन ने कहा अगर ये ब्लेसिंग्स तू अपनी लाइफ में एक्टिव करना चाहता है, तुझे भांजपन अपना दिखता है, तुझे ये दिखता है कि मिसकैरेज हो जाता है हर 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, क्योंकि लेडीज को ये प्रॉब्लम रहती है, कई परिवारों में मैंने देखा है। और यहाँ पर अगर मर्द की लाइफ को देखो, वो कमाता है पर बरकतों में ठहराव नहीं, पैसा ठहरता नहीं, अनाज ठहरता नहीं। अजीजों, एक सिंपल कंडीशन है, कहा ये सब वादे तेरी लाइफ में मुतहर्रक हो जाएंगे, लेकिन तुझे करना क्या है? हमदो सना करना है कि इबादत करनी है? बोलिए। बाइबल कहती है वर्शिप करनी है, बाइबल कहती है इबादत करनी है। अजीजों, खुदावन खुदा की इबादत करना, याद रखो, एक ऐसा हिस्सा है, कहते हैं जिसकी लफ्जों में तशरीह नहीं हो सकती, आप इसकी लफ्जों में वजाहत नहीं कर सकते, बल्कि ये वो लेवल है जिसे आप तजर्बे से मालूम करते हो। बोलो आमीन। मैंने कहा आप तजर्बे से वर्शिप की तशरीह करते हो, लफ्जों से नहीं करते। और आप जब जब अपनी मसीही जिंदगी में आपका तजर्बा होता जाता है, आप मैच्योर होते जाते हो, आप मसीह में वफादार होते जाते हो, तब तक बाइबल कहती है आप जो है ना इन चीजों को तजर्बे से मालूम करते हो। सो कहते हैं कि वर्शिप में इंतहा दर्जे की मोहब्बत और बेहद फर्मा बरदारी पाई जाती है। हमदो सना में याद रखो, शायद लोग उस तरह से
کیونکہ آج کے سنگرز بھی حمد و ثنا کر رکھے گئے، لیکن یہ سنگرز وہ گئے جو جناب ٹپے بھی گاتے گئے، یہ سنگرز وہ گئے جو بیاہ شادی پر ناچتے گئے، وہ فلمی پروگرام بھی کرتے گئے، وہ غزل وہ گیت بھی کرتے گئے، لیکن وہ ساتھ میں گیت بھی گاتے گئے، لیکن وہ ورشپر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سنگر ہے، وہ حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ورشپ کرتے ہو نا تو ورشپ میں ڈیڈیکیشن پائی جاتی ہے کہ آپ کوئی اور کام نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے ایک چھوٹے بچے کو میں نے سنا، آج تو انٹرنیشنل لیول پہ طبلہ بجا رہا ہے، اس کی میں نے ٹیسٹمونی سنی کہ وہ بچپن سے اچھا طبلہ بجاتا تھا، اور کسی محفل میں وہ بجا رہا تھا تو گانے والے نے گیت گاتے گاتے غزل شروع کر دی، تو اس نے لڑکے نے بجانا چھوڑ دیا اور اس نے کہا جناب یہ جو گا رہے نا میں نے کبھی سنا نہیں ہے، تو اس نے کہا میں نے اب غزل گانا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا یہ میری انگلیاں صرف خدا کے لیے، میں غزلوں کے لیے سے نہیں استعمال کرتا، اور اس بات کو کر کے آج خدا اسے انٹرنیشنل لیول پہ یوز کر رہا ہے، کیونکہ یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ میں صرف خدا کے لیے گاتا ہوں، میں اپنے ہاتھ اپنے ساز ہر چیز کو خدا کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جب آپ اس درجے پہ آتے ہو نا، پھر آپ تابعداری میں آتے ہو، آپ فرمانبرداری میں آتے ہو، آپ خدا کی ٹوٹل اور کامل محبت میں آتے ہو۔ اس لیے حمد و ثنا میں انسان وہ نہیں لے پاتا جو ورشپ میں لیتا ہے، کیونکہ حمد و ثنا تو سب لوگ کرتے گئے، ٹپے گانے والے بھی کرتے گئے، شادی بیاہ میں ناچ کر وہ چرچ میں۔ مجھے یاد ہے ہمارے اٹک میں نا ایک کنونشن میں ایسا ہوا، میں اس کنونشن میں موجود تھا۔ ہوا کیا کہ جنہوں نے پروگرام کروایا تھا نا انہوں نے کسی بینڈ کو بلا لیا، اور بینڈ یہ وہ تھا جو رات کو بیاہ شادیوں میں فلمی گانے بھی گاتے گئے، اور جیسے مرد خدا آیا سٹیج پہ میسج دینے کے لیے تو انہوں نے بیگ بند کرنے شروع کر دیے، اور جیسی دعا شروع کی تو وہ چل پڑے سارے، اور پاسٹر جی کہتے ہیں تاڑی کوائر کتھے ٹوری، تو وہ کہتے ہیں جی ساڑا پروگرام ہے۔ ساڑا کیا ہے؟ ساڑا پروگرام ہے۔ تو اس مرد خدا نے کہا اس سے تو بہتر تھا یہ جو سارے تسی سیٹ دے پاسٹر بٹھائے نا انہاں نو بٹھا لیندے کوائر وچ اور انہاں کو ودیا ورشپ ہو کر دے۔ ان لوگوں کو یہ چرچ کا مقام ہے، یہ چرچ کا معیار ہے کہ آج وہ لوگ آ کر گائیں گے جو جناب کسی موقع پہ نہیں، میں کہتا ہوں باز رہتے۔ بائبل یہ کہتی ہے جب آپ ورشپ کی بات کرتے ہو نا اس میں ڈیڈیکیشن پائی جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہو کہ نہیں میرے منہ سے، میرے ہاتھوں سے، میری باڈی کے ہر اعضاء سے میرے یسوع مسیح کو جلال ملے گا۔ بولو آمین۔ ان بلیسنگز کو ایکٹیو کرنا عزیزو آسان نہیں ہے، لیکن یہ گارنٹی ہے، یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ بولو مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی پرابلمز کو جاتے دیکھ سکتے ہو، آپ اپنی ناکامی، غربت اور بے روزگاری کو، تمام طرح کی پریشانیوں کو جاتے دیکھ سکتے ہو، لیکن کیا آپ کی لائف میں ڈیڈیکیشن ہے؟ کیا آپ خدا کے لیے وقف ہو؟ کیا آپ کی زندگی کی تقدیس ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سب چلتا ہے، سنڈے ورشپ چلتی ہے اور منڈے اگر کوئی پروگرام ہے تو وہ سب بھی چلتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں بائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عبادت میں یا ورشپ میں اپنی تمام تر زندگی کی جو قربانی ہے نا وہ خدا کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور خداوند کے حضور عمر بھر اس کی ورشپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا جاتا ہے، نہ کہ اس میں جناب سال کا، 2 سال کا، 4 سال کا جناب اس میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی اور آپ کے خدا کے ساتھ ایسی کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ پہ جب ہم پورے اترتے گئے خدا بھی یاد رکھیے بائبل کہتی ہے ہمارے ساتھ اسی طرح سے وفادار رہتا ہے۔ بولو آمین، ہاتھ اٹھا کر آمین۔ عزیزوں میں نے کہا بائبل جب یہ بتاتی ہے کہ ایک جو ہم میٹنگ کرتے گئے نا اس کے 2 درجات ہیں، 2 درجات۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ اس کا پریز کرنا، حمد و تعریف کرنا، لیکن حمد و تعریف جو ہے یہ ورشپ نہیں ہے، اور ورشپ جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو تو ورشپ سے اوپر آپ کو گلوری حاصل ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھو پریز کر کے آپ جاتے ہو ورشپ میں، اور ورشپ آپ کو لے کے جاتی ہے خدا کی گلوری میں۔ آمین۔
اس لیے جس چرچ میں پرچار اور ورشپ ہوتی ہے وہاں میریکلز حاصل کرنا ایک نارمل بات ہوتی ہے، لیکن جن چرچز کے اندر یاد رکھنا ورشپ نہیں ہوتی ان چرچز کے اندر نہ ہیلنگ ہوتی ہے، نہ ڈیلیورنس ہوتی ہے، اور نہ کوئی اور بڑے کام ہوتے گئے. کیونکہ جب آپ کسی ایسے چرچ کو دیکھو گے کہ وہاں کام ہوتے گئے تو ان لوگوں کی ورشپ کا لیول بہت اوپر ہوتا ہے. بولو آمین، ہاللیلویا. کیونکہ یہ بائبل کا طریقہ کار ہے، بائبل یہ طریقہ کار ٹھہرا چکی ہے کہ تم حمد و ثنا کر کے، یہ حمد و ثنا آپ جتنی وفاداری اور دینداری سے کرو گے یہ ہمیں لے جائے گی سیدھا ورشپ میں. اور ورشپ یاد رکھو بائبل کہتی ہے یہ وہ لیول ہے جہاں پر ہم خدا کی گلوری کو، خدا کے گریس کو، اس کی فائر اور اس کے ڈیوائن چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے گئے. آپ یہ سوچو بائبل کہتی ہے سلیمان کی ہیکل میں خدا کا ابر اتر آیا، اور بائبل یہ کہتی ہے اگر آپ ابر کے لیے وہاں لفظ دیکھو گے نا تو وہ گلوری ہے کہ خدا کی گلوری اتر آئی. اور بائبل کہتی ہے گلوری کے کر کے وہاں پر لوگ کھڑے نہ رہ سکے. عزیزو یاد رکھیے گا ہم بائبل میں یہ سیکھتے گئے کہ سلیمان کی ہیکل میں ورشپ کا لیول، کیونکہ 120 کاہن کھڑے ہو کر خدا کی ورشپ میں مگن ہے، اور لکھا ہے ساز بجانے اور گانے والوں کی آواز بلند ہوئی. تو ہوا کیا؟ بائبل کہتی خدا اپنی گلوری میں ان کے بیچ میں اتر آیا، اور لکھا ہے وہ ہیکل خدا کے ابر سے بھر گئی اور لوگ خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے. بولو آمین، ہاللیلویا. اس لیے ہم یہ سیکھتے گئے عزیزو کہ حمد و ثنا جو ہے نا وہ اکیلی اڑان ہے، یک طرفہ اڑان ہے. آپ اکیلے کر رہے ہو، لیکن جب آپ ورشپ کی بات کرتے ہو نا تو ورشپ یک طرفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جس کی آپ کر رہے ہو نا وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تخت نشین ہوتا ہے، اور یہ یک طرفہ نہیں ہوتی کیونکہ خدا ورشپ میں گلوری کے ساتھ اتر آتا ہے اور پھر اپنی پریزنس کو فیل کراتا ہے. اور ایون یہ کہ ایسی میٹنگز بھی دیکھی جاتی ہیں جہاں پر لوگ کھڑے نہیں رہ پاتے، ایسی میٹنگز دیکھی جاتی ہیں کہ لوگ خدا کی گلوری سے اس قدر فیضیاب ہوتے ہیں کہ ان کی لائف کے اندر ایک بڑا چینج آتا ہے. بولو آمین، ہاللیلویا. سو عزیزوں میں نے کہا عبادت بھی حمد و ثنا کی طرح ایک الگ چیز ہے، اور حمد و ثنا بھی عبادت کی طرح الگ ایک چیز ہے. یہ دو ایک میٹنگ کے الگ الگ پارٹ ہیں، لیکن اگر لوگ ریلیجیس میٹنگ کریں گے نا تو وہ صرف حمد و ثنا تک رہیں گے، وہ ورشپ میں جائیں گے نہیں. کیونکہ ورشپ میں جانے کے لیے پھر گھڑی کو چھوڑنا پڑتا ہے، ٹائم کو چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی 2 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں میٹنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور خدا کو ایک طوطے کی طرح بناتے ہیں کہ بس 10 منٹ کا میسج کر، 20 منٹ کا کر، اور بس 2 گھنٹے میں ختم ہونا چاہیے، کیونکہ گلوری کو اپنے بیچ میں یاد رکھیے چاہنے کے لیے یا اس کو فیل کرنے کے لیے ہمیں پھر ان چیزوں سے بالا تر ہو کر خدا کے ساتھ ٹائم اپنا گزارنا پڑتا ہے. بولو ہاللیلویا. سو عزیزو حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتے گئے ہم ایک دوسرے کے اوپر اس کی تعریف کو ظاہر کرتے گئے. جب ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں نا تو اپنے پڑوسی پر اور پڑوسی دوسرے پر خدا کے بڑے کاموں کا چرچا کر رہا ہے اور وہ بیان کر رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں شکر یہوہ دائی کرو، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے پڑوسی کو. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر پھر پورے اس کے بڑے کاموں کا ذکر ہے کہ اس نے فرعون کو ڈبو دیا اور اسرائیلیوں کو نکال لیا، اور بڑے بڑے کاموں کا. اس کا مطلب ہے جب ہم حمد و ثنا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو پرچار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بڑے کاموں کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ یاد رکھو جب ہم عبادت کرتے گئے، اور عبادت کہتے ہیں کہ ایسا نجی معاملہ ہے کہ اس میں آ کر ہم بنیادی طور پر خدا کی الوہیت کے ساتھ اپنا ریلیشن بناتے گئے. بولو آمین. کیا بولا میں نے؟ وہ ایک الگ معاملہ ہے حمد و ثنا یا پریز کرنا، کیونکہ وہ پرچار کرنا ہے. لیکن یاد رکھو جب ورشپ کرنا ہے تو یہ خدا کی الوہیت کے ساتھ
اپنا ریلیشن قائم کرنا ہے. اس لیے ڈیول نہیں چاہتا کہ لوگ اپنی لائف میں ورشپ کے لیول پہ جائیں. وہ چاہتا ہے کہ ریلیجس میٹنگ کریں, بس 2-4 زبور گائیں اور کام ختم ہو. لوگ جیسے آتے گئے ویسے لوٹ جاتے گئے, ان کی لائف میں بدلاؤ نہیں آتا. عزیزو, حمد و ثنا اور عبادت میں ایک بڑا فرق ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. حمد و ثنا اور عبادت میں نے کہا ورشپ اور پریز میں ایک بڑا ڈیفرنس ہے. اور وہ ڈیفرنس کیا ہے؟ کہتے کہ پریز جو ہے نا وہ ورشپ کی تیاری کا عمل ہے. وہ کیا ہے؟ پریز ورشپ کی تیاری کا عمل ہے. آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہو, تیار کر رہے ہو, اور گیت گا گا کر آپ اس ماحول کو کریٹ کر رہے ہو. اور یاد رکھنا, خدا خوش ہوتا ہے جب روح اور سچائی سے اس کے نام کو عزت, مہیما اور جلال دی جائے. بولو ہاللیلویا. اس لیے جتنی زیادہ بہتر طور پر حمد و ثنا کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ اور بہتر طور پر ورشپ کو لوگ انجوائے کرتے گئے, اور ورشپ کے ساتھ خدا کی گلوری کو بھی انجوائے کرتے گئے, خدا کے میریکلز کو انجوائے کرتے گئے, فائر کو, پاور کو اور وزڈم کو, اور جتنی ڈیوائن چیزیں گئے ان چیزوں کو وہ کام کرتے دیکھتے گئے. بولیے ہاللیلویا. اونچی آواز میں بولو ہاللیلویا. عزیزو, ورشپ ہی وہ مقام ہے جو, یاد رکھو, گلوری کو اٹریکٹ کرتا ہے. وہ گلوری کو اٹریکٹ کرتا ہے, ورشپ کا مقام. اگر اپنی لائف میں چاہتے ہو نا کہ آپ بڑھ پاؤ تو یاد رکھنا حمد و ثنا سے نکل کے آپ کو ورشپ کے لیول تک جانا ہے. عزیزو, خداوند ہمیں مسلسل سکھاتا ہے کہ عبادت کی معموری میں داخل ہونے سے پہلے حمد و ثنا کرو. عبادت کی معموری میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرو؟ حمد و ثنا کرو, کیونکہ یہ اس کا ڈور اوپن کرتی گئے. حمد و ثنا ورشپ کے ڈورز کو اوپن کرتی گئے, اور ورشپ ڈورز اوپن کرتی گئے گلوری کی, خدا کے جلال کی. اس لیے عزیزو, حمد و ثنا کو نا عبادت کا داخلی راستہ کہا جاتا ہے. یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم گزر کے ورشپ میں آتے گئے, اور ورشپ وہ مقام ہے جہاں سے ہم پھر سیدھا گلوری میں جاتے گئے. یہ بائبل کی ترتیب ہے, اور میں آپ کو پرانے عہد نامے کا وہ ریفرنس دے چکا ہوں جہاں پر کاہنوں نے ورشپ کر کے خدا کی گلوری کو انجوائے کیا. اور یہ آج کے چرچز کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ تم اپنی لائف میں, اپنے پریوار, اپنی جاب, بزنس میں, اپنے فائنینس میں گلوریفائی کر سکتے ہو, لیکن حمد و ثنا میں نہیں. کہاں پر بولیے؟ ورشپ میں جا کر. کہاں بولیے؟ ورشپ میں جا کر. سو جس طرح حمد و ثنا میں داخل ہونے کے لیے گیت گائے جاتے ہیں, بالکل اسی طرح یاد رکھو عبادت میں داخل ہونے کے لیے بھی یاد رکھو حمد و ثنا ضروری ہے. عزیزو, حمد و ثنا میں نے کہا لے کے جاتی عبادت میں, اور عبادت میں جا کر بھی آپ کو وہاں قائم رہنے کے لیے پھر حمد و ثنا کرنی پڑتی ہے. اور یاد رکھنا یہاں پر آ کر پھر حمد و ثنا کا سٹائل چینج ہو جاتا ہے. جب آپ ورشپ میں آ جاتے ہو نا, یہاں پر پھر تیز ریتم کے گیت نہیں چلتے, یہاں پر آ کر پھر جوش نہیں چلتا, کیونکہ آتما کا, روح کا بہاؤ چلتا ہے. پھر آگے جا کر ہم سیکھیں گے عزیزو, کہتے گئے کہ عبادت کرتے وقت عموماً کہتے گئے ہلکے پھلکے گیت گائے جاتے گئے, اور جبکہ حمد و ثنا میں تیز ریتم کے گیت گائے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں ناچنے کا, ہاتھ اٹھانے کا, ہاتھ لہرانے کا ماحول ہوتا ہے. کیا بولا میں نے؟ جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جوش ہوتا ہے, اس میں آپ کی طاقت ہوتی ہے, اس میں تیز بیٹ کے گیت گائے جاتے ہیں. لیکن جب آپ ورشپ میں پہنچ جاتے ہو پھر جوش نہیں چاہیے, پھر ناچنا نہیں چاہیے, پھر صرف روح کا بہاؤ چاہیے. اور اس میں آ کر کہتے کہ پھر دھیمے مزاج کی ورشپ کرنی پڑتی ہے, دھیمے مزاج کی, سلو ریدم کے, عبادت کے تعلق سے پھر کہتے ہیں سلو دھن کے گیت گائے جاتے ہیں تاکہ اس ماحول کو پھر انجوائے کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ میسج سے پہلے ایک ورشپ کا ایک دعائیہ کورس چلتا ہے, اور دعائیہ کورس اس سے مراد کیا ہے کہ اب ہم ورشپ کے اس لیول پہ آ چکے ہیں, اور وہاں پر آ کر ان چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے.
کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ نا اس مقام پر آ کر پھر تیز بیٹ کے گیت شروع کر دیتے ہیں اور سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے. آؤ پڑھو ایک ورس کو ذرا، متی 26:41 میں پڑھنا. متی 26:41 میں عبادت جو ہے وہ کہتے ہیں وہ روح کا کام ہے، اور اس میں بدن کی گرم جوشی نہیں چاہیے. اس میں آپ روح میں آ کے یہ سب کرتے ہو. آپ حمد و ثنا بدن میں رہ کے کرتے ہو، لیکن ورشپ آپ بدن سے نکل کے روح میں کرتے ہو، اور اس لیے بدن وہاں پر ساتھ نہیں دیتا. آؤ پڑھو ذرا اس کو. متی 26:41 میں، متی 26:41 میں لکھا ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. روح تو مستحد ہے. روح کیا بولیے؟ مستحد ہے. لیکن جسم کی بات آتی تو وہ کیا ہے؟ جسم کمزور ہے. عزیزو، خداوند کے کاموں کے لیے ہماری روح کا ارادہ ہوتا ہے، جسم کا کبھی نہیں ہوتا. اور شیطان حتی المکان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ میٹنگ میں جائے لیکن جسم میں رہ کے واپس لوٹ جائے، اور کبھی روح میں یہ پہنچ ہی نہ پائے. کیونکہ جتنے کام یاد رکھو انسان اپنی لائف میں حاصل کرتا ہے نا، وہ باڈی میں رہ کے نہیں کرتا، وہ اسپرٹ میں رہ کے کرتا ہے. آمین. کیونکہ یہاں سے نکلنا پڑتا ہے. جس طرح بائبل کہتی ہے یسوع مسیح پہاڑ پر گئے، اور بائبل کیا بتاتی ہے؟ وہاں پر موسیٰ اور ایلیا مسیح پر ظاہر ہوئے. کہتے ہیں جو کچھ آپ کو دھرتی پہ حاصل کرنا ہے وہ سب سے پہلے آسمان پر یا اوپر لے لیول پہ وہ جیتنا پڑتا ہے. آپ سوچو پہاڑ پر یسوع مسیح کو کیا ایکسپیرینس ہوا؟ پانی کا اور واٹر کا اور فائر کا. کیونکہ ایلیا پروفٹ فائر کا اور موسیٰ پروفٹ پانی کا. یہ بائبل ان دونوں کو یہ صفات دیتی ہے کہ موسیٰ پانی پر اسپیشلسٹ ہے اور ایلیا فائر پر اسپیشلسٹ ہے. آپ سوچو جب ان چیزوں کا ایکسپیرینس ہوا مسیح کو، اور جب نیچے اترے پہاڑ سے نیچے، تو کیا کیس ویٹ کر رہا ہے؟ ایک کیس وہاں پر ویٹ کر رہا تھا. ایک باپ اپنے بچے کو لایا، کہتا ہے شاگردوں کے پاس، تیرے شاگردوں کے پاس لے کر گیا تھا، وہ اسے چنگا نہیں کر سکی کیونکہ میرے بچے کو بری اسپرٹ پانی میں بھی ڈالتی ہے اور آگ میں بھی ڈالتی ہے، پانی میں بھی. اور اس کا مطلب ہے جو کچھ اوپر ایکسپیرینس کیا جاتا ہے وہی نیچے ون کیا جاتا ہے. اور مسیح نے، بائبل کہتی ہے وہاں اس کیس پر فتح پائی. سیم میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بدن سے نکل کے اسپرٹ میں ایکسپیرینس کرتے ہیں انہی چیزوں کو ہم اپنے بزنس، اپنی جاب، اپنی فیملی اور اپنے کیریئر کے لیے ریسیو کرتے ہیں. بولو آمین. ہاللویا. سو عزیزو، بائبل کے اندر یہ طریقہ کار ہے، ان چیزوں کو ضرور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں تمام ظاہری کاوشیں جو حمد و ثنا میں شامل ہوتی ہیں. مطلب کیا؟ کاوشیں کیا ہیں؟ ہاللویا کے نعرے مارنا. کاوشیں کیا ہے؟ تالیاں بجانا. کاوشیں کیا ہے؟ ہاتھ لہرانا، ہاتھ اونچے کرنا، یا جمپ کرنا، یا ناچنا. یہ حمد و ثنا کی ساری کاوشیں ہیں، اور اس میں جوش پایا جاتا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اگلے درجے پہ چلے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جب آگے انسان جاتا ہے تو پچھلی چیزیں چھوڑ جاتی ہیں. سیم اسپرچل وے میں بھی ایسا ہی ہے. ہم وہاں یعنی ورشپ میں آ کے نا یہ سب نہیں کرتے. ورشپ میں آ کے پھر اپنے آپ کو اسپرٹ کے، ہولی اسپرٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں جیسے چاہتا ہے ہم کرتے ہیں. آمین. وہ جیسا چاہتا ہے ہم بولیے کرتے ہیں. کئی لوگ گرتے ہیں، کئی لوگ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، کئی لوگ وامٹنگز کرتے ہیں، کئی لوگوں کی کسی نہ کسی طرح سے ڈیلیورنس ہوتی ہے، کئی لوگ اگلے درجات تک جاتے ہیں اپنی لائف میں. اس لیے کہتے ہیں کہ ورشپ کے اس لیول کو اپنی لائف میں بنا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم صدا سیم نہ رکھیں. بولو آمین. ہاللویا. سو کہتے ہیں کہ حمد و ثنا اور عبادت ان دونوں کا اظہار یکساں ہے، لیکن یاد رکھو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عزیزو ایک میں جوش ہے اور ایک میں اسپرٹ ہے. اگرچہ اظہار یکساں ہے لیکن ان میں فرق بڑا یہ ہے. اور عزیزو آؤ ہم یہ سیکھتے ہیں
کہ حقیقی عبادت کی بنیاد بائبل کس بات پر डालती ہے, حقیقی ورشپ کی بنیاد کس بات پر डालती ہے. کہتے ہیں جب ہماری زندگی میں تاریک ترین گھڑیاں ہوں, جب ہمیں اپنی لائف میں کچھ بھی ہوتے ہوئے نظر نہ آتا ہو, ہم دعا روزے اور سب کچھ کرنے کے باوجود اپنی گروتھ نہ دیکھتے ہوں, اور اس ٹائم میں بھی یاد رکھو کہتے ہیں خدا کی ورشپ کا دامن نہ چھوڑنا. آؤ پڑھو میرے ساتھ ذرا, دوسرے سیموئیل 12:20 میں پڑھیں گے. دوسرے سیموئیل 12:20 کیا بائبل بتاتی ہے؟ دوسرے سیموئیل 12:20 میں اگر آپ 1 سے 20 تک پڑھو گے نا اس سٹوری کو تو آپ سمجھ پاؤ گے. ضرور اسے اپنے وقت میں پڑھنا, پر میں آپ کے لیے 20 آیت کو پڑھوں گا. لکھا ہے, تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر کیا کیا؟ بولو کیا کیا؟ اردو لفظ سجدہ ہے, پر انگلش لفظ ورشپ ہے. انگلش لفظ ورشپ ہے. خدا کے گھر میں جا کر ورشپ کی. کب کی؟ جب بیٹا اس کا مر گیا, جب بیٹا اس کا. آپ سوچو, بائبل کہتی ہے داؤد نے 7 دن لگاتار ڈرائی فاسٹنگ کی, نہ پانی پیا, نہ جوس لیا, نہ چائے, نہ کھانا پینا. 7 دن کی کنٹینیو ڈرائی فاسٹنگ. اب مجھے بتاؤ, 1 دن کے روزے کے بعد ہماری باڈی کا کیا حال ہوتا ہے؟ 2 دن کے روزے کے بعد کیا حال ہوتا ہوگا؟ 3 روزے کے بعد, 4 روزے کے بعد. عزیزو, 7 دن کا مسلسل روزہ رکھا کیونکہ خدا نے ایک نبی کے وسیلے سے پلان اپنا داؤد پر رویل کر دیا کہ یہ بچہ جو بیت سبا سے ہوا تیرے, کیونکہ یہ نکاح سے پہلے ہے تو یہ مر جائے گا. اور بائبل کہتی ہے اس نے چاہا, یعنی داؤد نے کہ یہ مرے نہیں, جیتا رہے. اس نے 7 دن کی فاسٹنگ کی, اور 7 دن کے بعد جب پتہ لگا کہ بچہ مر گیا, وہ نہیں جیا. ہم یہ سیکھتے گئے, وہ گھر میں جا کر, مطلب خدا کے گھر میں جا کر ورشپ کرنے لگا. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تاریک گھڑیوں میں جب آپ کو کچھ نہ لگے, آپ نے 7 روزے رکھے, آپ کا کیس حل نہیں ہوا, آپ ورشپ کرو گے کہ خدا کے ساتھ جھگڑا کرو گے؟ بولیے کیا کریں گے آپ؟ جرنلی کیا کریں گے؟ جرنلی تو ورشپ نہیں کریں گے, جھگڑا کریں گے. لے 7 دن دا آپ روزہ رکھیا, ایڈیاں اونچی اونچی دعاواں کیتیاں کی رب, اور یہ نا یہ منفی وائرس دوسروں کو بھی دیں گے. او کچھ نہیں جی ہوندا, میں بڑے روزے رکھے, میں بڑیاں دعاواں کیتیاں. عزیزو, کرونا ہی وائرس نہیں ہے, یاد رکھنا یہ منفی سوچ بھی کو وائرس ہے جو دوسرے کو دیتے ہیں, ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم بائبل میں یہ سیکھتے گئے. داؤد نے کب ورشپ کی؟ جب اس کے گھر میں جنازہ پڑا ہے, ماتم ہوا پڑا ہے گھر میں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ورشپ اس لیول پہ جب آپ چلے جاتے ہو تو پھر یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ مجھے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس لیول سے پیچھے کھینچ لیں گی, اور آپ کو پھر سمجھ ہو کہ جناب مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے, کیونکہ شیطان نہیں چاہتا, کیونکہ وہاں اس لیول پہ آ کے ہمارا سب کچھ چینج کرے گا خدا, لیکن ٹیسٹ بھی ہوگا. یاد رکھیے, ہمیں پرکھا بھی جائے گا کہ یہاں پر پہنچ کے کیا سچ میں یہ لینے کو تیار ہے, کیا سچ میں ان چیزوں کی ویلیو یہ جانتا ہے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ داؤد جانتا تھا ڈیوائن بلیسنگز کی ویلیو کو. اگر ایک بچہ مر گیا تو کیا بعد میں اس کی اولاد نہیں ہوئی؟ بولو ہاں کہ نہ. بائبل کہتی ہے اس کی اولاد ہوئی, لیکن اگر وہ ایک بچے کے کر کے ورشپ سے نکل گیا ہوتا تو خدا نے جو اسے آگے جا کر جلال, عزت اور برکتیں دینی تھی وہ کبھی اسے حاصل نہ ہوتی. اس لیے داؤد نے دکھ اور مصیبت کے وقت بھی خداوند کی عبادت کی. اور یہ آج کی کلیسیاؤں کے لیے میں نے کہا ایک سبق ہے. آپ اپنا فیوچر بدل لو گے. میں نے کہا آج جو سچویشن ہمیں دکھتی ہے, اگر ہم چلتے رہے نا تو یہ چیزیں رک جائیں گی, یہ پیچھے چھوٹ جائیں گی. آپ گاڑی کا سفر کرتے ہو, اگر کھڑکی سے باہر جھانکیں تو کتنی چیزیں پیچھے جا رہی ہوتی ہیں, درخت, گاڑیاں, لوگ. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ آگے جا رہے ہو. اور سیم اسپرچل لائف میں بھی ایسا ہی ہے. اگر ہم رک جائیں گے, گاڑی سے اتر کر آپ رک جاؤ, چیزیں آگے جائیں گی؟ نہیں جائیں گی, وہ رک جائیں گی کیونکہ آپ رک گئے. اس لیے اسپرچل لائف یہ کہتی ہے
कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि रोकने वाला रोकेगा, प्रॉब्लम्स देगा, बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, और वो चीजें पीछे छूटती जाएंगी। लुबना पानी पीजिए आप। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़िए अय्यूब पहला बाब उसकी 20 और उसकी 21 वर्ष को, 2 वर्सेस को पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं आपको जागते में देना चाहता हूं। हाँ, बाइबल सच कहती है साधक को इंसान सोते में दे देता, पर इत्थे तुहानू जागदे देना चाहता भाई, है ना? आमीन नदी भाई जी जी। अय्यूब पहला बाब उसकी 20 और उसकी 21 वर्ष में हम बाइबल में ये पढ़ते गए, अय्यूब के सारे जानवर मर गए। बोलो हाँ के ना? मरे के नहीं मरे? उनमें से कुछ बाइबल कहती है छिन भी गए, क्योंकि दूसरे इलाकों के लोग आए, उनके मवेशियों को छीन कर ले गए। और इवन ये कि बाइबल कहती है अय्यूब के नौकरों को कईयों को कत्ल भी किया गया। बोलो हाँ के ना? हाँ के ना बोलिए ऊंची आवाज में। उसके नौकरों को कत्ल भी किया गया। और यहाँ हम ये पढ़ते हैं कि तूफान ने इवन ये कि अय्यूब के बच्चे जहां पर बैठे थे, ज़ियाफत और खुशी कर रहे थे, उस घर की नींव पर टक्कर मारी और वो घर गिर गया और उसके सारे बच्चे मर गए। सोचो उस जमाने का टॉप का रईस आदमी, और बाइबल कहती है चंद सेकंड्स के अंदर क्या हुआ? मोहताज होके रह गया, गरीब होके रह गया। हम बाइबल में ये पढ़ते गए अजीजों, जब उसने इन तमाम नागहानी आफतों को आते देखा, अजीजों उसने अपने एहसासात के बावजूद, मैंने कहा, अपनी जिंदगी से खुदा की बुजुर्गी का ऐलान किया। उसने अपने एहसासात को एक तरफ कर दिया, पर अपने जीवन से खुदा की बुजुर्गी, उसकी महानता और उसकी ग्रेटनेस का ऐलान किया। बोलो आमीन, हालेलुया। भाई रहमत के लिए एक बार जरा क्लैपिंग करो सारे मिलके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। करो जरा क्लैपिंग जोरदार तरीके से करो भाई, हालेलुया। उनको पता क्यों क्लैपिंग करवाई जा रही है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही चर्च चाहिए मुझे, जागता हुआ, और मेरे खुदा को भी ऐसे ही चाहिए। आमीन। आइए पढ़ेंगे अय्यूब 20 की पहला बाब उसकी 20 और उसकी 21, 2 वर्सेस को। पहला बाब 20 और उसकी 21। तब अय्यूब ने उठकर अपना पिराहन चाक किया और सर मुंडाया और जमीन पर गिरकर क्या किया? क्या किया बोलिए? इंग्लिश लफ्ज फिर वही आया, वर्शिप। हमदो सना नहीं की, प्रेज नहीं की, वर्शिप की, इबादत की। आप सोचो कब इबादत कर रहा है? जब घर में जनाजे पड़े हैं, और एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 बच्चे थे उसके। आज माँ बाप के लिए ना सबसे बड़ा दुख ये होता है कि वो अपने बच्चों को जब अपने हाथों से दफनाते हैं, वो जिंदा नहीं रहते, वो असल में मर ही जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों को दफनाते खुद भी मर रहे होते हैं। ये माँ बाप के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। और अय्यूब का सोचो, घर में 10 जनाजे पड़े गए, अब वाइफ भी कहती गए होते, और भाई बुरा बोल दे खुदा के लिए, तेरा बिजनेस छीन लिया, तुझे हर तरह से उसने मारा और लताड़ा। अजीजों याद रखो, कहते हैं कि शैतान जब भी अटैक करता है ना, तो 3 चीजों को टारगेट करता है। नंबर 1 उसका फाइनेंस, सबसे पहले आपके पैसे को रोकेगा, आपको फाइनेंशियली डाउन करेगा, ये उसका पहला टारगेट है। अगर आप अपने पैसे के जाते हुए भी खुदा में अड़े और खड़े हो, तब क्या करेगा? आपकी फैमिली पर अटैक करेगा, आपकी फैमिली को बीमारी देगा, गुर्बत देगा, वो आपको उनके वसीले से प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि दाऊद को यही कुछ दिया था। उसी के बच्चे उसके खिलाफ थे, मारने को खड़े हो गए। मैंने कहा पहला अटैक क्या है? फाइनेंस को खोलेगा, वो आपसे छीन लेगा। नंबर 2 फैमिली को खिलाफ कर देगा। और नंबर 3 का उसका जो अटैक है, मैंने कहा पहला फाइनेंस, और ये भी एक्सेक है, दूसरा फैमिली, और ये भी एक्सेक है, और तीसरा कहते हैं जनाब हेल्थ, वो हेल्थ को टारगेट करेगा, उसकी खुद की सेहत को खराब कर देगा। और तब अगर आप इन तीनों चीजों में खुदा में अड़े और खड़े हो,
وہ ایوب کی طرح واپسی کرے گا ہر چیز میں. بولو آمین. ایوب کی طرح وہ واپسی کرے گا, وہ ریکور کرے گا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ایوب کو جتنا پہلے ملا تھا اس سے دگنا کر کے خدا نے ایوب کو دوبارہ دیا. بولو آمین. ہاللویا. لیکن ایوب کا تو پڑھو نا, 21 آیت میں لکھا ہے ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا, خداوند نے لے لیا. اسی کا نام بولیے, اسی کا نام اونچی آواز میں بولو, مبارک ہو. یہ عام طور پر نہیں کہا جاتا, یہ عام طور پر نہیں کہا جاتا, بہت کم لوگوں کے منہ سے یہ نکلتا ہے عزیزو, کیونکہ ایسی سچویشن ہے کہ اس میں انسان ٹوٹل ایموشنل ہوتا ہے. ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں داؤد اور ایوب جیسی ملتی جلتی باتیں ہو سکتی ہیں, اور ان کا آنا انہونی بات نہ ہو, بلکہ اگر یہ نہیں آئی تو سوال کرو کہ مجھ میں کیوں نہیں ہے, مجھ میں ایسا کیوں نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا, اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اس نے کہ مجھے آزما, کیا مجھ پر تجھے بھروسہ نہیں ہے, کیا مجھ پہ تیرا بھروسہ نہیں, اگر میری لائف میں مشکلیں نہیں ہیں تو کیا کیوں نہیں ہے, کیونکہ بائبل میں یہ سب لکھا ہے. تو اگر تجھے مجھ پر بھروسہ ہے تو مجھے آزما. عزیزو, بائبل یہ سکھاتی ہے کہ ایوب اور داؤد کے جیسے ملتی جلتی ہماری سچویشن ہو سکتی ہے, لیکن ہماری شخصیت کیا ان کے جیسی ہے؟ کیا کردار میں, کیا مزاج میں, سچویشن میں سیم ہے, لیکن مزاج اور کردار میں سیم نہیں ہے. اور بائبل کہتی ہے ان کی ڈیلیورنس ہوئی, ان کی ریکوری ہوئی, وہ گلوری میں گئے. اس لیے میں نے کہا کئی بار خود خدا ہمیں آزمائے گا اور کئی بار شیطان کے حوالے چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ہمیں پرکھے. لیکن یاد رکھو, خدا کا کبھی ارادہ ہمیں فیل کرنے کا نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹ کو پاس کریں اور وہ ہمیں اعلانیہ پرموٹ کرے. بولو آمین. اعلانیہ کیا کرے؟ ہمیں پرموشن دے. وہ چاہتا ہے, اس لیے جب وہ اعلانیہ جو چیزیں ہمارے لیے ترتیب دیتا ہے تو اس کے لیے چاہتا ہے کہ اعلانیہ ہمارا ٹیسٹ بھی ہو. عزیزو, دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ سخت جدوجہد اور ناروا حالات کے دوران ہمارے اندر فوری شکوہ پایا جاتا ہے. اور میں نے کہا ایسے حالات میں ہمارے اندر عبادت کا رجحان نہیں ہوتا, بس برا بولنے کا رجحان ہوتا ہے. اور کب ہوتا ہے؟ جب جدوجہد ہو لائف میں, جب ہم سنگھرش کر رہے ہوں اور ناروا حالات, مطلب ہم کچھ اور توقع کر رہے ہیں اور چل کچھ اور رہا ہے, تب رجحان ورشپ کا نہیں ہوگا, تب رجحان شکوے, شکایتیں اور کڑکڑانے کا ہوگا, اور خدا یہی نہیں چاہتا. عزیزو, اگر آج ہم سب کی لائف میں سب کچھ صحیح ہو جائے تو مجھے بتاؤ کون ورشپ کرے گا؟ ہاں سب کریں گے, چلو سب کریں گے, مان لیا سب کریں گے. تو کیسے پتا چلے گا صدیق کتنی صحیح ورشپ ہے؟ مسز آصف صحیح ورشپ کر رہے ہیں, یا مسز میکسن صحیح ورشپ کر رہے ہیں, یا مسز پرویز صحیح ورشپ کر رہے ہیں؟ کیسے پتا چلے گا؟ ان کا بھی ہسبینڈ 4 لاکھ کما رہا ہے, بولو آمین. ان کا بھی اپنی گاڑی ہے, بولو آمین. ان کے ساتھ بھی ایسا ہے, ان کے ساتھ بھی ایسا ہے, تو کیڑا نہیں نچ کے دھنیواد کرے گا؟ بولو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ لیکن کیسے پتا لگے گا کہ دھنیواد صحیح کس کا ہے؟ جب روٹی نہیں نہ ہوگی کھانے کو, جب کرایہ نہیں ہوگا چرچ آنے کو, جب پریشانیاں چل رہی ہوں گی, اور تب آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو مجھے دے نہ دے تو میرا خدا ہے. آمین. میں کہتا ہوں وہ دھنیواد جو غربت میں آپ کے منہ سے نکلا ہے نا, وہ 10 لاکھ جس کے گھر میں آتا ہے اور وہ دھنیواد کر رہا ہے, آپ کا دھنیواد خدا کے حضور پہنچے گا اور وہ آپ کی طرف دھیان کرے گا. بولو آمین. کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں سے نہیں بھی دے رہا اور یہ دھنیواد کر رہا ہے, وہ تو دوسرا تو کرے گا ہی. اس لیے عزیزو, ناروا حالات میں ہم ورشپ سے نکل جاتے ہیں,
اور یہ غلط ہے، کیونکہ میں نے کہا حمد و ثنا ورشپ میں لے جاتی ہے، اور وہ میریکلز کا پلیس ہے، وہ ڈیلیورنس کی جگہ ہے، وہ ہیلنگ کی، وہ خوشحالی کی، وہ پروفیٹک چیزوں کی وہ جگہ ہے، اور شیطان کو سمجھ آ چکی ہے، اب وہاں پر یہ پہنچ چکا ہے، اس کی لائف چینج ہوگی، لیکن پیچھے کھینچنے کے لیے وہ پھر ماحول بناتا ہے، وہ پیچھے کھینچنے کے لیے پلان بناتا ہے، جال بنتا ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ کو داؤد اور ایوب کی طرح یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جو میں نے مل پے کر کے کمایا ہے، حاصل کیا ہے، مجھے اسے گوانا نہیں ہے۔ بولو آمین، ہاتھ اٹھا کر بولو آمین۔ عزیزوں، کہتے ہیں عبادت کرنا فعل حال کا ہے، فعل مستقبل نہیں ہے، یہ پریزنٹ کا فعل ہے، فیوچر کا نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جدن میری نا جاب لگ گئی میں بھی ورشپ شروع کر دوں گا، جدن میرے بیبی ہو گیا میں بھی ورشپ کر دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ فیوچر کی پلاننگ ہے کہ پریزنٹ کی پلاننگ ہے؟ یہ فیوچر کی ہے۔ اور میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم خدا میں اپنا کل دیکھ کر چلتے ہیں، اور خدا ہمارے ساتھ ہمارا آج دیکھ کر چلتا ہے کہ آج ہم کیسے گئے۔ کیا گارنٹی ہے؟ ایک آدمی بھائی آصف بیمار ہے اور دعا نہیں کر رہا، اور کہہ رہا ہے جتنا میں ٹھیک ہو گیا نا میں 2 گھنٹے کی دعا کروں گا۔ اور کیا گارنٹی ہے جو بیمار ہے دعا نہیں کر رہا، جب ٹھیک ہوگا تو دعا کرے گا؟ وہ لبنا ہی کو نہیں ہے نا، وہ میں کہتا ہوں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ تو کنڈیشنز باندھ کر مت چلیے، کیونکہ میں نے کہا ورشپ فعل حال ہے، فعل فیوچر نہیں ہے، فعل مستقبل نہیں ہے۔ اس لیے کئی لوگ ہیں عزیزو اسی غلط فہمی میں جی رہے ہیں، میری جاب لگ گئی، میرا ویزا لگ گیا، میرا فلانا ڈھمکانا، میرے کام ہو گئے، پھر میں یہ کروں گا۔ اس نے ہمارے ساتھ اپنے پیار کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں باندھی، آمین۔ ہم اس کے ساتھ چلنے کے لیے کنڈیشنز کو باندھتے گئے۔ عزیزو، میں بائبل سے یہ آپ کو سکھا رہا ہوں کہ جو شخص فعل حال میں خداوند کی عبادت نہیں کر رہا، کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ فعل مستقبل میں بھی خدا کی ورشپ کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اس کا ایگریمنٹ نہیں ہے، اور خدا بھی اس بارے میں یقین نہیں کرتا، کیونکہ خدا کو یہ معلوم ہے کہ جو بندہ آج نہیں کر رہا وہ کل کیا کرے گا، وہ کل کیا کرے گا۔ آمین۔ بولو اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آمین۔ سو جو شخص ایسا بولتا ہے کہ اگر میرا فلانا کام ڈھمکانا کام، مجھے ایک بتاؤ بات کہ آپ اپنے فادر کو اس لیے فادر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بائک میں پیٹرول ڈلوا کے دیتا ہے، آپ کی اسکول کی فی، آپ بھائی آصف کو بچے اس لیے پاپا کہتے ہیں کہ آج جناب پینٹ کوٹ پا کے آیا تو پاپا نے لے کے دیتا ہے، یا پاکٹ منی دیتے ہیں یا خرچہ دیتے ہیں، تو جتنا نہیں دیتا تو کی کہیں گے تو ساڈا پاپا نہیں، اسی چینج کر رہے ہیں۔ ایسا ہوگا؟ بولو ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ پر ایسا چرچ میں ہوتا ہے، ایسا چرچ میں ہوتا ہے۔ نہیں مننا رب نو، ہم نے نہیں ماننا اسے کیونکہ میری ٹیسٹمنی نہیں ہو رہی۔ آپ سورگ جا رہے ہو، اس سے بڑی کوئی ٹیسٹمنی نہیں ہو سکتی۔ آمین۔ میں نے کہا آسمان کی بادشاہی کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، مقرر کیا گیا، اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہے۔ جن میں کہتا ہوں برکتوں کے لیے، میں کہتا ہوں آج ہم یاد رکھنا غلط طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، جادو ٹونا منتر یا اور بھی غلط طریقے، اگر ان چیزوں کو پا کر ہم خوش ہیں اور کل نرک میں چلے گئے تو کیا پایا ہم نے؟ کچھ پایا؟ ہم نے تو گوا دیا، ہم نے گوا دیا۔ اس لیے بائبل میں کئی ایسے ایگزامپل ہیں۔ آپ سوچو لازر نے کہا نہیں چاہیے، اگر نہیں مل رہا تو چلو کوئی بات نہیں، لیکن جو اسے دکھ رہا تھا نا وہ اس نے گوایا نہیں ہے، اور بائبل کہتی ہے وہ سب کچھ اس کو ملا۔ امیر آدمی کہاں تھا اور لازر کہاں تھا؟ آپ خود چیک کر لو، بائبل اس کا ہمیں سبق دیتی ہے۔ عزیزو، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ عبادت خدا ہم سے توقع کرتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف حمد و ثنا تک رہیں، کیونکہ بائبل کے مطابق عبادت ہی وہ طریقہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرتا ہے۔ آمین۔ اور کہتے ہیں عبادت عزیزو آتی نہیں ہے۔ عبادت کیا ہوتا ہے بولیے؟ آتی نہیں ہے، بلکہ یہ سیکھی جاتی ہے، خود سے نہیں آتی۔
इबादत सीखी जाती है और फिर ये कहा जाता है इसके लिए बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, इसके लिए सेमिनार्स या मुख्तलिफ तरह की क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, बल्कि इबादत के रूल्स को, उसके कवायदो ज़वाबित को अपने ऊपर लागू करना पड़ता है, क्योंकि इबादत के जो चीता बातें की वो मैं आपको बता चुका हूं। अताअत गुजारी, फर्म बरदारी, ये हम्दो सना में नहीं होता, इबादत में होता है। डेडिकेशन के अपने आप को वक्फ करना, तकदीस में चलना। और यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें फिर इंसान यहां पर आकर ना, हम इन चीजों से अपनी इबादत को सीधा करते गए। बोलो आमीन। अजीजो, मुश्किल हालात के दौरान शिकवे शिकायतें करने की बजाय हमें खुदा के सामने सिर्फ वर्शिप को कायम करना है। आओ एक स्टोरी को मैं आपके सामने रखता हूं। अमाल 16 बाब उसकी 25 वर्ष को पढ़ेंगे। अमाल की किताब उसका 16वां बाब उसकी 25 वर्ष को पढ़िए। अमाल 16वां बाब उसकी 25 वर्ष में क्या लिखा है? आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकाया क्या हुआ। बड़ा भौचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। प्रेज कब कर रहे थे ये? कंफर्टेबल थे ये? नहीं, कंफर्टेबल थे ना, सोफे में बैठे हुए थे, बड़ा बेडशीट लगा हुआ था एसी रूम में। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजो, नंबर 1 अगर आप 23 से 24 तक पढ़ोगे ना, तो नंबर 1 उनको बहुत सारे पैंत लगे हुए थे, जख्मी थे वो, ब्लड उनके जख्मों से निकल रहा था। नंबर 1 उनको पैंत लगे। नंबर 2 कोई अच्छी लोकेशन पे नहीं थे। नंबर 2 वो कैद खाना में थे। नंबर 3 बाइबल कहती है उनके पांव काठ में ठोके गए थे, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते थे, है ना, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। आज कई बार इबादत में होता है हम सीधे टांगे कर करके थक जाते हैं, फिर बहन की तरह हम टांग पे टांग रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंफर्टेबल हम अपने आप को, नहीं आप करिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हम अपनी मर्जी से हम अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते कि वैसे मैं थक गया हूँ तो ऐसे कर लेता हूँ। अगर सोचो पालूस और सिलास के लिए भी ऐसा होता, पालूस और सिलास के लिए भी ऐसा होता, वो कर पाते कि मेरी टांगे सीधी गए और जनाब आप मुझसे, मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी साइड को चेंज करना है, वो ही नहीं पा रहा था। लेकिन हम ये सीखते गए, पाँव नंबर 3 उनके काट में ठोके हुए, और लिखा है नंबर 4 में उनकी सख्त निगहबानी हो रही थी, और लिखा है वो खुदा की हम्द कर रहे थे, वो खुदा की मदा सराई कर रहे थे। अब जब मदा सराई कर रहे हैं तो वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, हम हम्दो तारीफ में प्रचार करते हैं, खुदा के बड़े कामों का चर्चा करते गए कि वो लश्करों का खुदा है, वो सेनाओं का यहोवा है। हम गा गा कर उसके बड़े कामों को बयान करते गए। और पालूस और सिलास कैद खाना में दूसरे कैदी उसके सुन रहे थे उनकी, और वो गा गा कर खुदा के कामों का क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अजीजो, प्रेज जो है ना, वो वर्शिप का एक पार्ट है। वो क्या है? एक पार्ट है वर्शिप का। लेकिन याद रखना, सेम उसी तरह ग्लोरी का एक पार्ट है वर्शिप। मैंने कहा वर्शिप का पार्ट क्या है? प्रेज। और ग्लोरी का पार्ट क्या है? वर्शिप। और आप प्रेज करके वर्शिप में जाते हो और वर्शिप आपको लेके जाती है ग्लोरी में। आप ये सोचो, जब ग्लोरी उस कैद खाना में उतरी है तो हुआ क्या? बाइबल कहती है सब तरह के लॉक टूट गए, क्योंकि कैद खाना के ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। ऐसा ही है। हम यहां ये सीखते गए अजीजों, बाइबल कहती है कि अगर हम अपनी लाइफ में चेंज चाहते गए, छुटकारा चाहते गए, और तरह की चीजों में ब्रेक थ्रू चाहते गए, और चीजों को टूटते हुए, जुओं को हम टूटते हुए देखना चाहते हैं, तो इस एग्जाम्पल को जरूर सीखो। क्योंकि जैसी खुदा की ग्लोरी, क्योंकि लिखा है
وہ نیو ہل گئی تھی، اور بائبل کہتی کہ قید خانہ کے دروازے کھل گئے، دروگا نے سمجھا سارے قیدی دوڑ گئے، لیکن پالوس نے اس کو بتایا کہ ہم یہیں پر ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عبادت کی تیاری کا ایک خوبصورت عمل ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اچھی حمد و ثنا کرنا، ایک آواز میں ہو کر حمد و ثنا کرنا۔ میں نے یہ دیکھا ہے جناب کئی چرچز کے اندر، معاف کریے گا، لوگ ورشپ کا یا حمد و ثنا کا پارٹ مس کر کے وہ پریچنگ کے پارٹ میں آتے ہیں کئی چرچز میں، اور ہمارے چرچ میں تو یہ عادت آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عام ہو چکی ہے۔ میسج کو سننے کے لیے آئیں گے، ورشپ کرنے کے لیے کہاں ہے؟ حمد و ثنا کرنے کے لیے کہاں ہے وہ لوگ؟ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے ہماری ڈیلیورنس، ہماری ہیلنگ وہ تب ہوتی ہے جب گلوری اترتی ہے، اور گلوری کب اترتی ہے؟ جب ورشپ ہوتی ہے، اور ورشپ کب ہوتی ہے؟ جب حمد و ثنا ہوتی ہے۔ ہم نہ تو حمد و ثنا کے لیے موجود ہیں، نہ ورشپ کے لیے موجود ہیں، اور کہتے ہیں گلوری آئے اور جناب ہماری پرابلمز کو دور کرے۔ ایسا ہوگا ہی نہیں، ایسا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ خدا ہمارے وقت کو جانتا ہے۔ اس لیے اپنی عادتوں کو بدلیے، اپنی میں نے کہا عادات کو چینج کریے۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ یہ ایک خوبصورت تیاری کا عمل ہے اپنی گواہی کو لینے کا۔ اور عمل کیا ہے کہ جب آپ حمد و ثنا کے پارٹ میں موجود ہو، گانے کے لیے، بجانے کے لیے، کلیپنگ کے لیے، ساز بجانے کے لیے آپ موجود ہو، آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ پارٹ ہے جو مجھے لے جائے گا ورشپ میں، اور ورشپ کا وہ پارٹ ہے جو مجھے میری گواہیوں میں لے جائے گا۔ بولو آمین۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے جو پہلے آیا نا، کیونکہ اس نے پوری میٹنگ اٹینڈ کی ہوتی ہے تو اس کو روح القدس اس طرح سے چھو رہا ہوتا ہے، آنسو نکل رہے ہیں جناب، اس کے بڑے کام ہو رہے ہیں، اور دوسرا جو بعد میں آیا ساتھ بیٹھا ہی بولے گا مینوں تے کچھ ہون نہیں ڈیا ہے، ایویں گلیٹو بجائی جاندا، روئی جاندا۔ او بھائی تجھے کیوں ہو؟ کیونکہ تو نے آنر ہی کیا کیا خدا کا، تجھے ہوگا بھی کیا؟ کیونکہ جس نے آنر کیا، جو وقت پر آیا، جس نے پریز کے پارٹ کو مس نہیں کیا، جس نے ورشپ کے پارٹ کو مس نہیں کیا، گلوری اسے حاصل ہوگی۔ بولو آمین، ایمین، بولو اونچی آواز میں ہاللویا۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ حمد و ثنا عبادت کا داخلی راستہ ہے، اور عبادت کا داخلی راستہ جاتا ہے گلوری میں، گواہی میں، معجزات میں۔ اس لیے اس پارٹ کو مس مت کیا کریں، اسے ضرور اسے اپنایا کریں۔ سو پالوس اور سیلاس نے، بائبل کہتی ہے، مشکل حالات میں بھی خداوند کی حمد و ثنا کرنے کے راستے کو چنا، باوجود اس کے کہ وہ مشکل میں تھے، بلڈ باہر ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے، اور جناب وہ خدا کی ورشپ میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہو کہ میں نے ایک اشتراکی ممالک کی بک ہے، فتح مند مسیحی، اس میں نے پڑھا، کیونکہ اشتراکی ممالک انہوں نے بہت سارے مسیحوں کو شہید کیا، کئیوں کو آگ میں جلایا، کئیوں کو قید کر کے بھوک سے مار دیا، اور قید خانوں میں وہ سالوں سال بند رہے۔ ریچل ممبران کی اس بک میں نے ایک سٹوری پڑھی کہ ایک مشنری کو اس لیے پکڑا گیا کہ وہ خداوند کا پرچار کرتا ہے، اور اسے قید خانے میں بند کر دیا گیا، اور جب قید خانہ میں بند کیا گیا وہ کیا کرتا ہے؟ حمد و ثنا کرتا رہتا تھا، اور دیگر قیدی سنتے تھے پالوس اور سیلاس کی طرح۔ حمد و ثنا کرنا کیا ہے؟ بولو پرچار کرنا۔ کیا ہے؟ بولو پرچار کرنا، کیونکہ ہم یہ کر کے ایک دوسرے کو خدا کے کاموں کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مشنری کر رہا تھا، اور ہوا کیا؟ کمیونسٹ لوگوں کو اس کا یہ کرنا برا لگا، انہوں نے اسے پکڑا اور اس کی زبان کو کاٹ ڈالا۔ یہ سچا واقعہ ہے، اس کی زبان کو کاٹ ڈالا، اور کچھ ٹائم اس کی ٹریٹمنٹ چلی، اور ہوا کیا؟ اس کے بعد اب وہ بول کر تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات اس نے کہی، خداوند اب جب مجھے تو اپنے حضور میں بیٹھے دیکھے نا تو سمجھنا میں تیری ورشپ کرتا ہوں۔ اور کہتے ہیں قید خانہ میں وہ صبح سے شام تک گھٹنوں کے بل بیٹھا رہتا تھا، اور کیا کر رہا تھا؟ سوچ کر خدا کی تعریف کر رہا ہے، ورشپ کر رہا ہے۔ اشتراکی لوگوں کو اس کا سجدہ، اس کی ورشپ ناگوارہ گزری۔ کتاب میں لکھا تھا انہوں نے پکڑ کر بجلی کے جھٹکے لگا کر اس کے ذہن کو مفلوج کر دیا،
اور وہ مشنری کے ساتھ یہ عمل ہو رہا تھا تو اس نے کہا خداوند جب تو مجھے کھڑا دیکھے تو سمجھنا میں تیری پریز کرتا ہوں، میں تیری ورشپ کرتا ہوں۔ اس طرح سے ہی وہ قید خانہ میں شہید ہوا، لیکن اس نے ورشپ اور پریز کے نئے طریقوں کو ایجاد کیا اور یہ سکھایا کہ اگر تم خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو تو پھر ورشپ کرنے سے کوئی بھی چیز تمہیں باز نہ رکھ پائے اور کسی چیز کو موقع نہ دو کہ تمہیں حمد و ثنا سے وہ روک لے۔ آمین، بولو آمین، ہاللویا، بولو ہاللویا، تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ۔ آئیے دو تین باتیں کہہ کے میں اس کو کلوز کروں گا۔ ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں عزیزو، ورشپ کرنا کہتے ہیں یا حمد و ثنا کرنا عزیزو، یہ ایسا ہے کہ باقی سب لوگ حمد و ثنا کرتے ہوں اور ہم جسٹ ان کو دیکھیں۔ حمد و ثنا ایسا عمل نہیں ہے، کیونکہ آپ فٹ بال کا میچ دیکھنے نہیں آئے، کیونکہ وہاں کھیلتے ہو رہے ہیں اور یہ محظوظ ہوتے ہیں۔ اور چرچ ایسا نہیں ہے کہ ورشپ کوائر کرے اور جناب یہ دیکھ کر بس انہیں محظوظ ہوں۔ کیا بولا میں نے؟ چرچ فٹ بال کا گراؤنڈ نہیں ہے کہ کرے کوئی اور دیگر لوگ خاموش رہیں۔ اس میں سب لوگ حصہ لیتے ہیں، اس میں سب لوگ تالیاں آوازوں سے للکار کر گا کر، کیونکہ جب آپ حمد و ثنا کر رہے ہو نا تو آپ اپنے آپ کو گرم کر رہے ہو۔ سردیوں میں کیا ہوتا ہے، گاڑی کو سب سے پہلے نکالنے کے بعد سیدھا چلا لیتے ہو کہ کچھ دیر گرم کرتے ہو؟ حمد و ثنا یاد رکھو ہمیں گرم کرتی ہے ورشپ کے لیول تک لے کے جانے کے لیے۔ ایزی ہوتا ہے اگر آپ ورشپ کو اپنی لائف میں چاہتے ہو تو حمد و ثنا سے شروع کرو، اور حمد و ثنا پوری تیاری سے کرو تاکہ ورشپ میں چلے جاؤ۔ عزیزو، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ حمد و ثنا یا پریز، یاد رکھو اس کی موسیقی پر، اس کے راگ پر، اس کی طرز پر مت جائیں۔ حمد و ثنا میں اس کے الفاظ پر جائیں۔ ان کے کیا آج ہم نے گایا، یہ لہو ہے تیرے لیے، یہ لہو ہے۔ اگر الفاظ کو چھوڑ دو، طرز کو یاد کرو۔ اگر الفاظ کو چھوڑ دو، راگ کو یاد کرو، کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ الفاظ پرچار ہیں۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یسوع کا لہو تجھے بھی چھڑا سکتا ہے اور مجھے بھی چھڑا سکتا ہے۔ یسوع کا لہو تجھے بھی ہیل کر سکتا ہے اور مجھے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے عزیزو، حمد و ثنا یا پریز کو موسیقی میں مت لیجئے، اس کو راگ میں مت لیجئے، بلکہ ان کے الفاظ کو ان کے الفاظ کو پرچار میں لیجئے۔ سو کہتے ہیں کہ انسان کے دل کو عبادت کا آغاز کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ انسان کے دل کو پاک کرتا ہے ورشپ کا آغاز۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ روح القدس عبادت کے آغاز میں ہی پھر پریز کی بات نہیں کر رہا، کس کی کر رہا ہوں؟ ورشپ کی۔ میں نے کہا ورشپ کے آغاز میں، کیونکہ حمد و ثنا کر کے ہم ورشپ میں آ گئے، اور ورشپ کا آغاز ہمارے دل کو ہولی کر رہا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے اس لیول پہ آ کے ہولی اسپرٹ آغاز میں ہی ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے بیماریوں سے، روگوں سے، تمام طرح کی مشکلات سے وہ جناب کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ یہ جناب اپنے کیس کو اسی طرح سے لے رہا ہے جس طرح سے بائبل سے بتاتی ہے۔ بولو آمین، آمین، آمین۔ ایک ورس کو پڑھیں گے، یوحنا 4:24 کو دیکھیے۔ یوحنا 4:24 کو دیکھو میرے ساتھ، کیا بائبل بتاتی ہے۔ یوحنا 4:24 میں لکھا ہے عزیزو، عبادت میں دو چیزیں بے حد ضروری ہیں۔ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ پریز سیکھ رہے ہیں کہ عبادت سیکھ رہے ہیں؟ عبادت میں دو چیزیں بے حد ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہتے ہیں اسپرٹ، اور نمبر 2 کہتے ہیں ٹروتھ۔ یہ دو چیزیں بقول یسوع مسیح کے ضروری ہیں۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے اس کے ورشپر، اس کے سنگر نہیں، یاد رکھو، اس کے سنگر نہیں جو جناب شادی بیاہ بھی گائیں اور چرچ میں کوائر بھی چلائیں، ان کی بات بائبل نہیں کرتی۔ بائبل ان کی بات کرتی ہے
जो प्रस्तार हैं उनके लिए जरूरी है वो वर्शिप करें। तो कैसे करें? नंबर 1, स्पिरिट में आकर, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि वर्शिप बॉडी का काम नहीं है, ये स्पिरिट का काम है। किसका काम है बोलिए? ये स्पिरिट का काम है। और बाइबल कहती है जब एक आदमी हमदो सना करता है तो उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें तालियां, नाचना, ललकारना, नारे मारना, ये सब जज्बात हैं, एहसासात हैं। लेकिन जब हम, बाइबल कहती है, अगले दर्जे पे जाते हैं तो वो दर्जा क्या है? वर्शिप का। अब वर्शिप में इमोशंस नहीं चाहिए, वर्शिप में फीलिंग नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा कभी आपको फील नहीं कराएगा। खुदा कभी भी आपको अपना फील नहीं कराता। अजीजों, मैं बाइबल बताता हूं कि अगर इब्राहिम को खुदा अपना आप फील कराता तो 24 साल में क्या पाया उसने? कुछ पाया? कुछ था उसके पास? कुछ भी नहीं। इसी तरह खुदा आपको दिखाता है, वो फील नहीं कराता, और 24 साल के बाद उसको दिखाया। इसी तरह हम बाइबल में ये सीखते हैं कि खुदा की इबादत और उसकी वर्शिप के लिए जो मरकजी 2 चीजें हैं, एक स्पिरिट में आके करो और दूसरा पूरी सच्चाई से करो। सच्चाई के बरक्स क्या होगा? झूठ, बनावट, रियाकारी, दिखावा। बाइबल कहती है इन चीजों को मत अपनाना। अजीजों, इबादत में रियाकारी या बनावट का निशान तक नहीं होना चाहिए, दिखावा तक नहीं होना चाहिए। और ये अगर तरीका हम सच्चे मन से अपनाते गए, हम अपनी जिंदगी में चेंज भी देखते हैं। हम अपनी जिंदगी को हर सेक्शन में हम ग्रोथ में देखते हैं, क्योंकि यही खुदा का प्लान है। अजीजों, सच तो ये है कि खुदा नहीं चाहता कि साल हर साल हमारी एक ही जैसी ग्लोरी हो। वो हर दिन की ग्लोरी अलग देना चाहता है, हर वीक की ग्लोरी अलग देना चाहता है, हर मंथ की ग्लोरी अलग देना चाहता है। ये उसका प्लान है। और वो नहीं चाहता कि जो कुछ हमने बपतिस्मा लेते वक्त पाया था बस सारी जिंदगी उसी में चलना है। तो क्या ग्रोथ हुई, क्या तरक्की हुई? कुछ नहीं। इसलिए ये चीजें जरूरी हैं। हम बाइबल में ये सीखने से हवाले में यीशु मसीह ने साफ जाहिर कर दिया कि इबादत किसी मखसूस वक्त या जगह तक महदूद नहीं है, बल्कि ये इंसान की रूह से लेकर खुदा की रूह तक का एक अमल है। और ये अमल रहता है सच्चाई से, बनावट और दिखावे से नहीं। हमारी रूह से निकल के खुदा की रूह तक जाने का ये एक अमल है। समझ आ रहा है? बोलिए आमीन। बारीक चीजें हैं लेकिन इनको समझना है। अजीजों, अहदे अतीक में खुदावंद की इबादत के लिए कुछ और तरीके थे, लेकिन नए अहदनामा में हमें बाइबल ये सिखाती है कि तुम उस तरह से इबादत करना, अतात गुजारी से, फर्माबरदारी से, और लिखा है तुम खुदा के साथ पूरी दयानतदारी से। ये सब कुछ बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। और बाइबल ये नहीं कहती कि एक मसीह की सारी जिंदगी सिर्फ हमदो सना में रहे, वो तो एक सिंगर के जैसा है। बस आपको वर्शिपर बनना है, और आपकी वर्शिप में सच्चाई हो और रूह का बहाव हो। बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है अजीजों, इबादत खुदा के और हमारे बाहमी जो तल्लक है ना, उसे हमवार बनाती है। खुदा के और हमारे रिलेशन को मजबूत बनाती है। मैंने कहा इसके बारे में बाइबल पूरी बारीकी से हमें टीच करती है, और चाहिए हर तरीके को हम फॉलो करें ताकि हमारा फ्यूचर बदल जाए। बोलो आमीन। आमीन। ये मैसेज आपको बनाए यीशु मसीह के नाम में, और आप तमाम तरह की रिलीजियस चीजों से निकल के आप रूह के बहाव में आओ और अपनी जिंदगी को सेम ना पाओ। बोलो आमीन।